अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। गो के बेनज़ीर भुट्टो की बरसी का दिन है 27 दिसंबर, जब उन्हें जिस बेदर्दी, जिस हैवानियत के साथ कस्बा कुर्सी में मारा गया, तारीख है, उस पर मैं कल प्रोग्राम कर चुका हूँ। मगर मैं अपने प्रोग्राम का आगाज एक शेर से करूँगा। गुलाम कासिद का शेर है शौक सफ़र ऐसा, है शौक सफ़र ऐसा एक उम्र से यारों ने, है शौक सफ़र ऐसा एक उम्र से यारों ने, मंजिल भी नहीं पाई रास्ता भी नहीं बदला। क्या कि मंजिल भी नहीं पाई रास्ता भी नहीं बदला। कुछ लोगों ने मुझ पर तंजिया मैसेजेस किए हैं व्हाट्सएप पर, क्यों इतना टाइम बर्बाद करते हो, 300 400 500 बहुत हो जाए 1000, कभी कभार 5000 व्यूज आ जाते हैं। मैं व्यूज के लिए नहीं करता, एक उम्र से अपनी बात पे खड़ा हूं कि ये निज़ाम बोझ है और ये रियासत भी बोझ बनती जा रही है, जो है ऑलरेडी, मगर दुनिया भी रियलाइज कर रही है। लाख हम तारीफें करें कि हमारी इस साल खारजा पॉलिसी आसमान पर थी, पूरी दुनिया ने हमें रिकॉग्नाइज किया, हमारी तन्हाई खत्म हो गई। तो मैंने सोचा कि आज खारजा पॉलिसी पर रिसेंट हिस्ट्री फ्यू मंथ पर बात कर लेते हैं टोटल, और कुछ दाखिला पॉलिसी पर जिक्र कर लेते हैं, और खारजा पॉलिसी की अजीम मिसाल नूर खान एयर बेस पर यूएई के सदर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल, जो रहीम यार खान जाने के लिए बेसिकली आए, और रहीम यार खान में क्या होता है, किस तरह होता है, वो मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं है। वो रहीम यार खान वालों से पूछें, सोशल मीडिया चेक कर लें, पुरानी वीडियोस देख लें, नई भी आ गई होंगी। वो मेरा मौजू नहीं है कि मुझसे वो सच बोला नहीं जाएगा और आपसे माना नहीं जाएगा। जो मानते हैं उन्हें ऑलरेडी पता है। खैर, जिक्र करते हैं, शुरू करते हैं कि आपने ये तो देख लिया लिबर्टी चौक में सुहेल आफरीदी का जो रैली है, जो इस्तकबाल है, और जो लाहौर में उनकी सरगर्मियाँ हैं, और उससे जो पंजाबी पश्तून बहस शुरू हुई है, वो आप लोग जाने, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ आपकी खारजा पॉलिसी बताऊँगा जिसका हिस्सा नूर खान एयर बेस पर है। आपने सुन तो लिया होगा कि बहस तो अभी ये भी हो रही है कि वो अगर फील्ड मार्शल की साहबजादी की शादी में आए थे तो घर गए थे, वहाँ शादी के मंडप तक गए थे, या एयरपोर्ट पर ही तोहफे तोहफे जो देने दिलाने थे देकर शिकार के लिए, और जिस तरह के शिकार करते हैं, रहीम यार खान चले गए, फिर अब वहाँ डेलीगेशन जाएंगे, आला तरीन वज़राए आला के, फील्ड मार्शल के, प्राइम मिनिस्टर के, वो ऑलरेडी आपने सुन लिया होगा। और फिर जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया आसमान पर, जे थंडर चारों तरफ से घेरे हुए, और वो ISPR जो सियासतदानों को गाली देने के लिए रखी गई है, बनाई गई है, जिसका बजट अरबों खरबों में बताया जाता है, जो फिल्में बनाती है, ड्रामे बनाती है, तरानों की तो वो मशीन है कि यूएई का सदर और वज़ीर आज़म आया, उस पर भी तराना आ गया। वो तराना सुना होगा आप में से बहुत ने, कि वही जंगो जिदाल, वही और मरहबा एलन सैलन। तो उसका काम ही है कि जितने तराने बनाएगा उतने बजट मिलेंगे। और अब तो नई नई PIA भी खरीदी है। ये कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जिस तरह फील्ड मार्शल भी उससे चिपट रहा था, प्राइम मिनिस्टर भी, और पूरी कैबिनेट लाइन हाजिर थी कि सबसे हाथ मिला रहा है, तारुफ कराया जा रहा है। उस मुल्क का साइज का अंदाजा है आपको यूएई का कितना बड़ा है? क्या कराची जितना भी है, निकाल कर देख लें। ये सारा इस्तकबाल, ये सारा जोश व खरोश इसलिए है
کہ آپ کی 50,000 کمپنیاں تو ایک سال میں وہاں موو ہوئی ہیں، اور یہ تو $17.5 بلین کی ٹوٹل سبسیڈری کھائی جاتی ہے، جو کرپشن IMF نے آپ کی ننگی کی اسی سال کہ یہ پورا نظام معیشت جو ہے کیپچر کیا ہوا ایلیٹ نے، اور صرف سبسڈی کی مد میں $17.5 بلین کھا جاتی ہے۔ وہ $17.5 بلین تو سال کے جاتے ہیں، پھر جو کرپشن سے پیسہ لوٹا جاتا ہے وہ ان سب کے نام لے کے آپ کو سب کو معلوم ہے، سب پیسہ وہاں پر ہے۔ انہیں ناراض کر سکتے ہیں یا ان کی خوشامد میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے، یہ ایسا ممکن ہے کہ آپ کی اکانومی ان پر اب بیس کرتی ہو، اور آپ کے رؤسا عمرا پوری ایلیٹ کے کاروبار بھی وہی ہو، اکثریت بچوں کی بھی وہی رہتی ہو، آپ کے ملک کے وزیر اعظم کے صدر کے بچے بھی وہی رہتے ہیں، اور نائب وزیر اعظم کے بچے بھی وہی رہتے ہیں، اور وزیر اعظم کے بچے آگے برطانیہ میں رہتے ہیں، اور بانی جو ہے مسلم لیگ نون کے، ان کے تو بچے 99% وہی رہتے ہیں۔ بیٹی ہے نا، وہ بھی وزیر اعلیٰ جب تک ہے، جب تک رہے گی، جب اگلا کوئی سینیریو بنے گا تو دیکھیے گا وہ کہاں ہوں گے۔ تو آپ غور کریں کہ یہ خارجہ پالیسی کی کامیابی کی آخری انتہا ہے کہ اتنا سا ملک ہے وہ دنیا کے نقشے پر، اور جس کی ساری اکانومی جو ہے نا لوٹ مار کی بلیک منی وہاں چھپائی جاتی ہے پوری دنیا سے، اس کے لیے ہم لیٹے ہوئے ہیں نور خان ایئر بیس پر، اور یہ تک نہیں پتہ چل کے دیا کہ وہ شہر میں باہر نکلا بھی، وہ شادی کے منڈپ پہنچا، پرائم منسٹر ہاؤس گیا نہیں گیا، ایئرپورٹ پہ سلامی سلوٹ ہوتے رہے، اور گلے لگے تو چھوڑ نہیں رہے تھے، ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اور وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اریٹیٹ ہے۔ اب باقی خارجہ پالیسی بھی دیکھ لیں، یہ خارجہ پالیسی کی انتہا ہے کہ پاکستان سے باہر دنیا میں جو پاکستانیوں کی سب سے بڑی تنظیم اپنا ہے، اس کا پورا مکمل کنٹرول لے لیا۔ جو لاہور میں ان کا ونٹر سیشن ہے، جو یہاں کنونشن ان کا سمر کا تھا، وہ ساری کہانی میں آپ لوگوں کو سناتا رہا ہوں۔ اس سے بڑی کامیابی ہو سکتی ہے کہ یونیورسٹیز 10 ملین جو پاکستانی ہیں ان کے درمیان پھوٹ ڈال کے رکھی ہوئی ہے، شہزاد اکبر کی ناک توڑ دی، جبڑا توڑ دیا برطانیہ جیسے ملک میں، یہ خارجہ پالیسی ہے نا۔ اور پھر ناروے جیسے ملک کو، برطانیہ کو ڈیماش کر دیا کہ ایک امریکہ نے ڈیماش کیا تھا، اس کے نائب سیکریٹری نے وہ بھی، حکومت ختم ہو گئی تھی، اور خان صاحب کہتے ہیں میری حکومت امریکہ نے ختم کی، یاد ہے نا۔ تو یہ ساری خارجہ پالیسیوں کا تسلسل ہے، یہ اتنی بڑی کامیاب ترین خارجہ پالیسی ہے کہ ایک سال میں 4 بار امریکن کانگریس مین اور سینیٹر جو ہے نا پاکستان کی صورتحال پر 70 کی تعداد میں جو ہے تشویش کا اظہار کر چکے ہیں بڑے پیمانے پر، اور ان کے ویڈیوز آ چکے ہیں، ان کے ٹویٹس آ چکے ہیں، اور تمام ہیومن رائٹس کی تنظیمیں جو ہے وہاں ہیومن رائٹس کو جو صورتحال ہے، جو بلوچستان میں لڑکیاں غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں، سب پریشان ہیں اور خاموش ہیں، یہ اپنی کامیابی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے کہ وہ فیلڈ مارشل بھی بن گئے، وہ ڈیفینس کمانڈر بھی بن گئے، مگر سب خوش ہیں۔ ڈیفینس معاہدہ جو ہو گیا نا سعودی عرب سے، اس نے $3 بلین بھی آپ کے رول اوور کر دیے، اور سب سے بڑی بات IMF کا پروگرام کنٹینیو ہے، اقوام متحدہ نے بھی آپ پر انگلی اٹھا دی ہیومن رائٹس کے حوالے سے، جو ساری سچویشن ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، تو یہ ساری کامیابیاں ہیں۔ اگر اور سمجھنا ہے کامیابیوں کو تو داخلہ پالیسی دیکھیں کہ بھاول نگر یا بھاولپور کے ایک ہی خاندان کے 5 مرد مشتبہ بنا کے ان کے مخالف گروہ سے مل کر پولیس نے ساتھ جا کر مار ڈالے، اور وہ عورتیں بہن ڈالتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہمیں برباد کر دیا۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹی 3 ماہ کی ایک بچی اور چھوٹے بچے کھڑے ہیں، اور نوجوان بیوائیں ہیں، 2 داماد 3 بھائی۔ اس سے بڑی کوئی داخلہ پالیسی ہو سکتی ہے؟ بلوچستان میں ہر دوسرے دن نیٹ بند ہوتا ہے، فتنہ الخارج بنا کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ KPK میں جو سچویشن ہے، آپ
یہ خارجہ داخلہ دونوں پالیسی ہے نا کہ افغانستان سے جنگ ہو گئی، اور کیسی آپ کو خارجہ پالیسی چاہیے، اور کتنی کامیابیاں چاہیے؟ خارجہ پالیسی کا ہی نتیجہ ہے نا۔ خاقان عباسی کا انٹرویو کیا تھا میں نے، کچھ 2 سال ہو گئے میرے خیال میں، آپ میں سے بہت سے نے دیکھا ہوگا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اکانومی فورن پالیسی سے جڑی ہوتی ہے، اور خاقان عباسی کہتے ہیں کہ نہیں، فورن پالیسی اکانومی سے جڑی ہوتی ہے، ادھر سے لے لیں یا ادھر سے لے لیں، جہاں سے بھی لے لیں، تو فارن انویسٹمنٹ زیرو ہے، لٹرلی زیرو۔ یہ ہے آپ کی کامیاب ترین خارجہ پالیسی ہے، اور آپ 4 سے 5 ملکوں کے درمیان گھوم رہے ہیں۔ کبھی سنا کہ کسی پرائم منسٹر کو، کسی فیلڈ مارشل کو سرکاری سطح پر یورپ نے بلایا ہو، یا امریکہ آئے ہو، 2 بار آ چکے ہیں نا فیلڈ مارشل، 3 بار، یا پرائم منسٹر کاروباری حلقوں سے ملے ہوں، جس طرح مودی جو ہے 50 اور 100 جو فارچون کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، نئے نئے معاہدوں کے اعلان ہوتے ہیں، ایک سال میں 200 بلین سے ابو، نیکسٹ 5 ایئر کے لیے 400 بلین، نیکسٹ 5 ایئر کے لیے جو ہے معاہدے ہوتے ہیں انویسٹمنٹ کے انڈیا میں، اور ودن 6 منتھ $82 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان ہوتا ہے۔ ایسا کچھ سنا؟ یہ خارجہ پالیسی ہے، اور مشکل میں انڈیا ہے بظاہر، کہ ڈونلڈ ٹرمپ پسند نہیں کرتے کیونکہ ہم نے رافیل گرائے ہیں، باقی سب یہ ہے بھاڑ میں، آپ بھوکے مر رہے مرتے رہیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور آبادی کا اتنا بوجھ ہے، آپ ماننے کو تیار نہیں، آپ تو اللہ کی ہی رضا پہ کام کرتے ہوئے بچے پیدا کیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی انتظام کر لیا ہے۔ ایک سال میں 700 سے پنجاب میں صرف پولیس مقابلوں میں مار ڈالے، اور باقی جو بھوک سے مر رہے ہیں، بے روزگاری سے مر رہے ہیں، کہ بچے ٹیوشن فیس نہیں دے سکتے تو بلڈنگوں سے کود رہے ہیں، کوئی باپ اپنے بچوں کو، بیوی کو، ماں کو، باپ کو مار کے خودکشی کر رہا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنی آبادی، مرتے رہو۔ تو چیزوں کو ان کے مینر میں دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ کامیاب ترین خارجہ پالیسی ہے، داخلہ پالیسی ہے آپ کی، کہ پی سی ایل کے لیے 8 سے 10 بڈس آ گئی ہیں، اور 5 دنیا کے بر اعظم سے آئی ہیں۔ مطلب آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ غور کریں نا، اور کیا چاہتے ہیں؟ عدالتی نظام کمزور ہے، وہاں فیصلے نہیں ہوتے، کوئی بات نہیں، تو انہوں نے یہ طریقہ نکال لیا ہے کہ پولیس مقابلوں میں مار دو، اور زمینوں پہ قبضے نہیں چھوٹ سکتے، عدالتیں نہیں چھوٹنے دیتی، تو اس نے میم نے بنا دیے ٹاسک فورس کہ ڈپٹی کمشنر جس کو چاہے بے دخل کر دے، جس کو چاہے اٹھا کے لے جائے، جس کا چاہے مکان چھین لے۔ تو اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہر طرف بیجا بیجا لگی ہوئی ہے، عیش ہو رہے ہیں، مال بن رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ملک کتنی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اتنا سر پر دوڑ رہا ہے کہ ڈر یہ لگ رہا ہے گر نہ پڑے، کہ بہت تیز رفتاری سے دوڑے تو خطرہ ہوتا ہے نا کہ اچانک ایک کمزور آدمی، ناتواں بوڑھا اگر سر پر دوڑنے لگے تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں نا گرنے کے، تو دعا کریں گر نہ پڑے۔ آخر میں آپ سے ایک دکھ کی خبر شیئر کر لوں، نور خان ریٹائر ایئر مارشل، پی آئی اے کے چیئرمین، کرکٹ بورڈ کے چیئرمین، ہاکی کے بھی شاید چیئرمین رہے، اور قابل احترام، انتہائی معتبر پاکستان کی تاریخ میں۔ ان کی صاحبزادی امریکہ میں رہتی تھی، شی از اراؤنڈ 70۔ ڈاکٹر سائقہ اپنا، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، امریکن پاکستانی ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی بڑی ایکٹیو ممبر، اور انتہائی قابل احترام تھی اپنا کے حلقوں میں، ورجینیا میں رہتی تھی۔ کل گزشتہ رات نارتھ کیرولینا کے کسی علاقے میں گاڑی چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا اور انتقال کر گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جو بھی سنے اس خبر کو ان کی مغفرت کی دعا کرے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔